तरे, वो बरहना या नीम बरहना होकर घूमे फिरे, अगर आप उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, अगर आप उसे कह रहे हैं तुम्हें हिजाब पहनना चाहिए, आप जो है गुलामी की दावत दे रहे हैं। ये क्या है भाई? उसकी ख्वाहिश है, उसकी ख्वाहिश है। इसीलिए आप लिबरल्स को देखेंगे कि भाई जब किसी हिजाब औरत जो है हिजाब पहनना चाह रही है और उसे हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है, तब भी वो प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। भाई ये लड़की चाह रही है हिजाब पहने, आप कौन होते हैं रोकने वाले? और हम लोग इतने सीधे साधे, बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, शायद आप गुस्ताखी हो जाए, मैं कहूंगा हम लोग इतने भोले भाले सीधे साधे मुसलमान हैं कि फिर उस लिबरल आदमी के दीवाने हो जाता है। अरे देखो ये हमारे बच्ची के हिजाब के राइट के लिए लड़ने के लिए आए। अब वही लिबरल आदमी अगर किसी को हिजाब जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, या ये कि जो औरत ये कहे कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है, और उससे कहा जाए कि आपको इस मदरसे में, इस स्कूल में, या इस इंस्टीट्यूशन में, या इस कंपनी में हिजाब पहन के आना पड़ेगा, वहां भी प्रोटेस्ट करने पड़ेगा। मसला उसूल का है। उसने ये उसूल बनाया कि जिसकी जो ख्वाहिश है उसे करने की इजाजत होनी चाहिए, तभी वो आजाद है और उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता, ना मजहब, ना खुदा, ना कोई और। शरीयत ने क्या मिजाज दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिह। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसकी डिजायर्स, उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। शरीयत जायज ख्वाहिशात पे अमल करने की इजाजत देती है, लेकिन बाउंड्री, लिमिटेशंस। अगर आपकी ख्वाहिश कुछ ऐसी है जो अल्लाह के हुक्म से टकरा रही है, अब आपका इम्तिहान है कि आप शैतानी ताकत के साथ है या रहमानी ताकत के साथ। अब आपका इम्तिहान है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब आप क्या करेंगे? क्या दुनिया के धोखे में और खुशनुमा नारों में मुब्तला होकर आप अल्लाह के हुक्म को पीछे डालेंगे, अपनी ख्वाहिश को तरजीह देंगे, या अपनी ख्वाहिश को दबाकर एक अल्लाह की इताअत करेंगे? यही तो दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया में यही इम्तिहान तो हो रहा है हमारा, कि अल्लाह पे अमल कर, अल्लाह के दीन पे अमल करने वाले हैं, या अपने नफ्स की परस्तिश करने वाले हैं, शैतान की परस्तिश करने वाले हैं। आज माजरत के साथ हम लोगों ने दीन को सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद किया है। हमने दीन को दीन समझा ही नहीं, एक रस्म बना लिया है। हम ये समझते हैं कि मुसलमान वो है जो जुमे की नमाज पढ़ ले या ईदैन की नमाज पढ़ ले, रमजान आ जाए तो चंद रोजे रख ले और इफ्तार पार्टियां कर ले, बकरीद आ जाए तो चंद कुर्बानियां दे दे, और फिर बहुत दीनदार हुआ तो उम्रा और हज भी कर ले, बस हो गया खत्म। उसके बाद शादियों में लाखों रुपए उड़ाते रहो, इसराफ करते रहो, गैरों की रस्मों को इख्तियार करते रहो, वेस्टर्न तहजीब से अपने आप को मरूब करते रहो, चंद शोहरत और चंद टकों के लिए ईमान को बेचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टोपी पहन के जुमा भी पढ़ने आ जाओ। ये हमने कॉन्सेप्ट बना दिया है दीन का, जबकि अल्लाह ने क्या मुतालबा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए वो लोग जो ईमान ले आए पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। ये इस तरीका बनी इसराइल का था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद, क्या आधी किताब पर ईमान लाओगे और आधे का इनकार करोगे? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा कि आधे दीन पर अमल कर रहा है, आधे का इनकार कर रहा है, उसकी जजा और उसका बदला सिर्फ यही है कि इस दुनिया में भी वो जलील और रुस्वा किया जाएगा। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन शदीद तरीन अजाब में मुब्तला किया जाएगा। मुसलमान वो है, मुस्लिम कहते हैं उस शख्स को जो अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के सामने झुका दे, सरेंडर कर दे, सबमिट कर दे, अपने आप को सुपुर्द कर दे बगैर चूं चरा के। अल्लाह कह रहा है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अल्लाह कह रहा है बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये है दरअसल अल्लाह की इताअत। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। ये दुनिया क्या है? एक आरजी गुजरगाह है, एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक लिमिटेड टाइम के साथ हम और आप यहां पर हैं। इसमें अगर हमने अल्लाह की इताअत कर ली, फिर जाकर वो जन्नत मिलेगी जिसको किसी आंखों ने देखा तक नहीं। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माला आइनुन रात, किसी आंख ने जन्नत को देखा तक नहीं, वला उदुनुन समिअत, किसी कान ने उसकी हकीकत को सुना तक नहीं, वला खतरा अला कल्बी बशर, और वो इंसान के इमेजिनेशन में भी कभी नहीं आई। आप इमेजिन करें कितनी लग्जरियस लाइफ हो सकती है। इमेजिन करें, जन्नत उससे बियॉन्ड है, बहुत पर है। तो ये जन्नत यूं ही हासिल नहीं होगी कि हम इस दुनिया में भी नफ्स परस्ती और शैतानी ताकतों की इत्तिबा करते रहे,
اور صرف چند رسموں کو دین کی ہم ادا کر دیں اور سمجھے ہم کامیاب ہونے والے. نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جسے اللہ کامیاب کر دے. لہذا اللہ سے توفیق مانگے کہ اس پرفتن دور میں اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے، جدید فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جدید فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ قیامت کے قریب کے زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دجالی فتنوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کی احادیث سے صحیح طور پر اور صریح طور پر واضح ہے کہ کیسے حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے. لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ حق اور باطل کا. تو یہ بہت بڑی توفیق اور نعمت ہے اللہ کی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہمیں حاصل ہو جائے، صلاحیت حاصل ہو جائے. لہٰذا ویسٹرن دنیا کی طرف سے جو انڈیویجولزم کا فتنہ ہے یا ایبسلیوٹ فریڈم کا جو جھوٹا نعرہ ہے، جھوٹا ہی نعرہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایبسلیوٹ فریڈم ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کرتی نہیں ایبسلیوٹ فریڈم ایگزسٹ. آپ کو فریڈم صرف انہی چیزوں میں ہے کہ جب آپ مذہب کی مخالفت کریں. اب آپ کبھی اسٹیٹ کی مخالفت کریں ویسٹرن دنیا میں تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی فریڈم گئی. اچھا فریڈم ہے ایک انسان جو ہے جتنے عورتوں کے ساتھ زنا کرنا چاہے، اگر کنسنٹ ہے، رضامندی ہے تو لیگل ہے. وہیں پہ ایک نیک مسلمان اس دنیا میں پولیجنی کرنا چاہے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. ابھی کہاں گیا آپ کا اصول؟ بھائی ایک مسلمان 4 شادی کرنا چاہے یا 2 شادی کرنا چاہے، یو ایس میں تو یہ انلیگل ہے. بلکہ جب آپ یو ایس سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے، آپ کو یہ ڈکلیریشن دینا پڑتا ہے فارم میں کہ میں پولیجنی پریکٹس نہیں کروں گا. وہیں پہ ایک مرد سینکڑوں عورتوں کے ساتھ راتیں گزار سکتا ہے بشرط یہ کہ کنسنٹ ہو. تو مسئلہ یہ ہے نا، غلامی کسی نہ کسی کی کرنی ہے، یا تو اللہ کی کر لو یا مخلوق کی کر لو، کسی نہ کسی کی کرنی ہے. مخلوق اور دنیا اور بالخصوص مغربی دنیا ہمیں اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں داخل کرنا چاہتی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام مخلوقات کی غلامی سے نکل جائیں اور اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یہی حقیقی آزادی ہے. اسے لکھ لیجئے کہ حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں. جب آپ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جائیں، آپ کو کوئی فرق نہ پڑے دنیا کیا کہہ رہی ہے، اصحاب اقتدار کیا کہہ رہے ہیں، اسٹینڈرڈز معاشرے کے بنائے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں، بڑی بڑی سپر پاورز جو ہماری دنیا میں کہی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے. جب اس اصول پر آپ قائم ہو جائیں گے، یاد رکھیے پوری دنیا آپ سے مرعوب ہوگی اور آپ کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا. آپ کے ایمان سے ایسے مرعوب ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر، ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کرام، ان کے ذرا ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں. کفر کے سامنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رستم موجود ہے، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے اور اس کے درباری پروٹوکول کا خیال نہیں رکھتے. داخل ہوئے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے جا رہے ہیں پکڑنے کے لیے اس کو. رستم نے کہا آنے دو. بھائی کون ہو، کیوں نہیں پیچھے جا رہے؟ اب تک تو تم سے ہم جب لڑتے تھے تم عرب کے بدو بھاگ جایا کرتے تھے، اس بار کچھ الگ نظر آ رہا ہے. اس بار کیا وجہ ہے کہ تم ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے؟ انہیں بیان کیا اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے جائیں، ایک اللہ کی غلامی میں لے جائیں. اب ہمارے پاس نبی ہیں، پہلے نبی نہیں تھے. پہلے تو صرف ہم یوں ہی حملہ کیا کرتے تھے دنیاوی چیزوں کے لیے، اس لیے بھاگ جاتے تھے. اب ہمارے پاس نبی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اب ہماری زندگی با مقصد ہے. پہلے بے مقصد تھی، اب با مقصد ہو گئی. اور اب ہمیں معلوم ہے کہ نبی کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، پورے عالم تک پہنچانا ہے. تو تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے؟ یہ اس ایٹیٹیوڈ اور اس رویے کو دیکھ کر ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. یہ اثر کیسے پیدا ہوا؟ یقین جانیے یہ ایمان کی قوت کا نتیجہ، یہ ایمانی قوت کا نتیجہ. اور آپ کو ایسے متعدد واقعات
انبیاء کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، سلف صالحین کی زندگی سے مل جائیں گے۔ کتنا وقت ہے مفتی صاحب؟ وقت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں، ایمانی قوت کا واقعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہے؟ ان کے زمانے میں مسئلہ خلق قرآن وجود میں آیا، مسئلہ خلق قرآن۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے بنایا ہے، جن چیزوں کو، جو کریٹڈ ہے، جو کریچر ہیں۔ یہ مسئلہ چھڑا کہ بھئی قرآن کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے دیگر مخلوقات کی طرح یا کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا جائز ہوگا؟ یہ تو کفر ہو گیا نا۔ صفت کو، اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہا جائے تو دراصل والعیاذ باللہ اللہ کو مخلوق کہا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ اس عقیدے کو، غلط عقیدے کو اختیار کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت بھی آ گئی۔ اب حکومت نے اس غلط عقیدوں کو فروغ دیا، اور اتنے زور و شور سے فروغ دیا کہ اب کوئی بھی اسلامی مملکت جو اس وقت تھی، کوئی بھی کہے گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ تو کفر تک لے جانے والا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں ابھی ہم نے صحیح بات نہیں کہی اور غلط عقیدے اور غلط آئیڈیالوجی کی ہم نے تردید نہیں کی تو آئندہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چند علماء کو تیار کرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان آئیڈیالوجیز کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ اب انہیں جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی شروع ہوتی ہے۔ علماء پر، بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ پر کوڑے برس رہے تھے، اگر اس میں سے کوئی ایک کوڑا کسی ہاتھی پہ پڑ جائے تو وہ بھی چیختا ہوا۔ آہستہ 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 علماء چھٹتے رہے، اس شدت کو برداشت نہیں کر پائے، چھٹتے رہے یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنہا موجود ہے۔ اب ان کو آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سارے لوگ ایک طرف چلے گئے، پوری جماعت ایک طرف ہے، آپ تنہا جو ہے صحیح عقیدے کی بات کر رہے ہیں، صحیح آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں۔ حضرت نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، اذا كنت وحيدا على الحق فانت الجماعہ، اگر تم ہی تنہا حق پر ہو تو یاد رکھو تم ہی جماعت۔ تمام تشدد کو انہوں نے برداشت کیا، تمام وائلنس کو اور ٹارچر کو برداشت کیا، لیکن صحیح عقیدے اور صحیح فکر سے کبھی نہیں ہٹے۔ بظاہر ان کے زمانے میں ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کا صحیح عقیدہ اب ختم ہو جائے گا، اب یہ باطل طاقتیں غالب آ جائیں گی، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ آج 1 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، بتاؤ کون قرآن کو مخلوق کہتا ہے؟ سب صفت کے قائل۔ وہ حکومت جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھی، وہ لوگ جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھے، ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی نہیں جانتا ان کو۔ اسلام کا صحیح عقیدہ موجود ہے، کیوں؟ اس زمانے کے فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، جس صدی میں ہم اور آپ اس وقت رہ رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑا فتنہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بڑا فتنہ مغربی تہذیب ہے۔ اور جب میں تہذیب کی بات کرتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کوٹ پینٹ پہننا، یہ مراد نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ افکار، وہ آئیڈیالوجیز جو دراصل پرنسپلز آف اسلام کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں، متصادم ہیں۔ اب چاہے وہ لبرلزم کی شکل میں ہو، چاہے عورتوں کے درمیان فیمنزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایتھزم کی شکل میں ہو۔ اب یہ جتنے ازمز ہیں، ان کا آخری انجام ایتھزم ہوتا ہے، آخری انجام ایتھزم۔ چاہے ہیومینزم کی شکل میں ہو، اور اب سبحان اللہ ویسٹرن دنیا میں چلے جائیں تو ٹرانسجنڈرزم کو جیسا فروغ حاصل ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین کے کنسنٹ کے بغیر اپنا جینڈر چینج کروا رہا ہے۔ اگر کچھ ایسی بات کہتی ٹکرا رہے، اس قرآن میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہذا آج کا پیغام یہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں آج حاضر ہوا۔ حالانکہ جو گاڑی میں بھی طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے مجھ سے صاحب، تو میں مکمل اجتناب کرتا ہوں گاڑی کے ساتھ، اور مجھے پتا چلا کہ سارے پروگرامز طے ہو گئے، سیٹ ہو گئے۔ اب ہمیں جو ہے جامعہ بنیت العلوم میں جانا تھا، وہاں سے پھر آگے سری نگر نکلنا تھا، لیکن پھر طے ہوا کہ یہاں آنا ہے، آپ حضرات کی محبت بس کھینچ لائی۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو میرے یہاں آنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے،
میں یہاں آپ سے 1 روپیہ لینے نہیں آیا, میں آپ سے دعوتیں لینے نہیں آیا, اور نہ میں آپ سے تعریف سننے آیا کہ بہت اچھا بیان ہوا, بڑے دل کو چھو گیا. یہ سب کرتے ہیں, اس طرح دل کو چھونے والے بیانات پچھلے 1500 سال سے کرتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب پریکٹیکلی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے تیار ہے. اگر ہماری زندگی میں غیر معمولی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اگر ہمارے اسٹینڈرڈز بدل نہیں رہے, ہم نے جو سکسس کا اسٹینڈرڈ مٹیریلسٹک لائف کو بنایا ہوا ہے